बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पिछले महीने जो है वो बरतानिया में नस्ली फ़सादात शुरू हो गए थे और उस नस्ली फ़सादात में ज़्यादातर मुसलमानों और बरतानिया के जो रिहायशी हैं वहाँ पे फ़सादात हो रहे थे, आग लगाई जा रही थी। बरतानिया जैसे मुल्क में ये फ़सादात, नस्ली फ़सादात देख के बड़ी हैरानगी होती थी कि यार ये इतना डेवलप कंट्री, इतना आगे, इतनी इनकी मतलब ये अच्छी इकानमी, और वहाँ पे भी ये सिस्टम है कि वहाँ पे भी जो है नस्ली फ़सादात जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये एक वाक़या शुरू हुआ था कि तीन ख़वातीन को चाकू मारा गया है। बात इससे पहले थी और बाद अज़ां लोगों ने भी और मुख्तलिफ इसके बारे में जो है बरतानिया की जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो लगी हुई थी कि ये ख़बरें कहाँ से लीक हो रही हैं। तो ये सारा सोशल मीडिया की ख़बरें थी और सोशल मीडिया की फ़ेक न्यूज़ ने इस पूरे मामले को हवा दी थी और बदकिस्मती से इसमें भी पाकिस्तान का नाम निकल आया था। पाकिस्तान की एक वेब डेवलपर है जिसका नाम फरहान आसिफ है और ये बरतानिया की एक जो बरतानिया टीवी चैनल है ITV, उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस शख्स का नाम फरहान आसिफ है जो कि एक महंगी सोसाइटी में रहता है। और इन्होंने इस बात से इनकार किया है गुज़श्ता माह साउथ पोर्ट में 3 लड़कियों के कत्ल की झूठे दावे के बाद फूटने वाले तशद्दुद के ज़िम्मेदार हैं। फरहान आसिफ का कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि छोटा सा आर्टिकल जो है वो एक मामूली ट्विटर अकाउंट कैसे बड़े पैमाने पे इतनी कन्फ्यूजन का बायस बन सकता है। बहरहाल जो भी हो, आसिफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान की FIA ने उसको गिरफ़्तार किया है और उसका 4 रोज़ा रिमांड जो है वो कल पूरा हो गया था और उसके पिका एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब ये बहुत बड़े केस में ये लड़का फंस गया। ये वेब डेवलपर जो है, इसने आर्टिकल भी शाये किए थे और अपने आप को फ्रीलांसर सहाफ़ी भी शो किया हुआ था। तो ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी इससे हुई थी कि फरहान आसिफ इतना बड़ा नस्ली फ़सादात जो पूरी दुनिया देख रही थी कि बरतानिया जैसे शहर में इतने फ़सादात, तो सारे गोरे जो हैं वो जहाँ भी मुस्लिम लड़कियों को देखते और मुस्लिम लड़कों को देखते तो उनके दरमियान जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। एक दूसरे को गालियाँ देते, चाकुओं से, हथौड़ों से, पिस्टल से एक दूसरे पे वार करते। तो ये सारा एक फ़ेक न्यूज़ से शुरू हुआ था कि इसने ये दावा किया था इस वेब डेवलपर ने, फरहान आसिफ ने, कि चाकुओं से जो है लड़कियों को मारा गया है। उससे ये जो है नस्ली फ़सादात जो हैं वो बरतानिया में शुरू हो गए थे और बरतानिया के हर शहर में मुसलमानों के और गोरों के आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो इसको पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया गया है और इस अरेस्ट से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हम अगर देखें तो पाकिस्तान में भी जो है वो फ़ेक न्यूज़ ज़्यादातर जो है वो बाहर बैठ के, मुल्क से बाहर बैठ के जो लोग गए हैं तो वो अक्सर फ़ेक न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से देते हैं। और यहाँ पे बदकिस्मती से उन लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब पे बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे, इसलिए उन्होंने मुल्क की पॉपुलर पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके चंद सहाफ़ियों के, उन सहाफ़ियों बेचारों को भी जो इसमें बह गए हैं क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल भी अच्छे चल रहे हैं, हालांकि वो अच्छे सहाफ़ी थे मगर वो एक पार्टी के साथ टच हो गए थे और वो मुल्क से इस टाइम पे बाहर हैं, रूपोश हैं। तो उन सहाफ़ियों ने भी वही लाइन ले ली है और उन्हीं के साथ जो है अपने ये प्रोग्राम जो है वो करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है हज़र सराई करते हैं। तो आदिल राजा एक बहुत बड़ा नाम है और रज़ा हसन मेहदी जो है, जो दोनों का कोर्ट मार्शल जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत दोनों का कोर्ट मार्शल हो चुका है। आदिल राजा को 14 साल की सज़ा हुई है 1923 आर्मी एक्ट के तहत और मेजर जो रज़ा हसन मेहदी है उनको 12 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो ये सज़ाएं इनको मिली थी 2023 में और ये मुल्क से चले गए हैं। अब ये मुल्क में है नहीं, मगर मुल्क के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते हैं हमारी आर्मी के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़, इसमें हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि सोशल मीडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत तेज़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नौजवान लड़के बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा वो अट्रैक्ट करते हैं उनकी पोस्टरों को और उस तरीके से वो इमरान खान को सपोर्ट भी कर रहे हैं आदिल राजा। और मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट में इस टाइम पे जो एक ज़रूरी मुद्दा जो है, एक प्रॉब्लम जहाँ पे आ रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई में, एक अहम रोल जो है इसका भी है आदिल राजा और इसकी टीम का, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। और हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने उसके हवाले से कुछ भी नहीं कहा, उसको कोई बयान वगैरह दिया नहीं है, मगर वो जो है ऐसे शो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और वो इमरान खान की तमाम बातों को उठाते हैं और पेश करते हैं और उसकी आड़ में जो है अपने चैनल्स पे जो उनको डॉलर्स मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वो उस पर लगे होते हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ अपनी जो है वो हर्ज़ सराई करते हैं। और किसी भी इदारे के, जितने भी इदारे के हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी फ़ोटोज़ लगाते हैं, उनकी बेगमात की फ़ोटोज़ लगाते हैं, उनकी शक्लों को बिगाड़ के, उनके अंदर की ख़बरें कि मेरे पास ज़राए से ख़बर है और फ़लाँ ने मुझे कहा है, फ़लाँ मेजर जनरल ने मुझे कहा है और रिटायर्ड मेजर जनरल ने मुझे कहा है और मैं यहाँ उस टाइम पे यहाँ पे था। एक कैप्टन रिटायर्ड हुआ है, दूसरा मेजर रिटायर्ड हुआ है और दोनों जो है इस टाइम पे मुल्क से बाहर हैं, दोनों का कोर्ट मार्शल हो चुका है। एक पार्टी की हमदर्दी
انہوں نے خود ہی لی ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کو، ہائیجیک میں نہیں بول سکتا، مگر پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم لوگ یوز کرتے ہیں، اور کئی بار پاکستان کے سینئر رہنماؤں نے، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے، شیخ المروت جیسے لوگوں نے، اور ڈائریکٹلی کی ہے کہ یہ ملک کے غدار ہیں۔ اب وہ بیٹھ کے انڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں، انڈیا سے بھی بات کرتے ہیں، ہماری فوج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، انٹرنلی ہماری جو پاکستان میں اپنی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ملک کے اندر جو ہے سیاسی طور پہ حل کی جاتی ہیں، اس پہ سیاسی طور پہ بات کی جا سکتی ہے۔ مگر ایک آپ کا ملک کا ریٹائرڈ میجر یا ریٹائرڈ کیپٹن یا ریٹائرڈ کرنل وہ ملک سے چلا جائے، یا ایک عام پاکستانی صحافی یا ایک عام پاکستانی یوٹیوبر وہ ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف بات کرے، تو یہ اچھا نہیں لگتا، اور یہ جو ہے یہ ایک سیریس کرائم ہے۔ تو جس طرح یہ برطانیہ میں یہ واقعہ ہوا ہے، نسلی فسادات وہاں پہ پھوٹے ہیں، اور ان کو جو ہے اب ہم نے اریسٹ کر لیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو برطانیہ کے کہنے پہ اریسٹ کیا، اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، مگر یہ اریسٹ ہو گئے، ایک بہت بڑا جو برطانیہ میں اتنے عرصے بعد جو اتنی فسادات ہوئے تو اس کا یہ مین ملزم ہے، اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب اس کو وہ ریمانڈ پہ ہے، 4 دن ریمانڈ پہ ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں گے یہ 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، کیونکہ ہماری برطانیہ کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے جتنے بھی ہمارے مجرم ہیں پاکستان کے یا برطانیہ کے جو شہری ہیں اور وہ یہاں پہ ہیں یا ان کے کچھ مجرم ہیں، ان کی حوالگی کا کوئی طریقہ کار ہمارے پاس ابھی تک طے نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا راستہ بیچ میں نکل آیا ہے کہ یہ فرحان آصف جو گرفتار ہوا ہے، اگر اس کو 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد برطانیہ جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں تو پاکستان ضرور جو ہے وہ عادل راجہ اور رضا حسن مہدی ان لوگوں کو ضرور مانگے گی۔ بیچ میں 2-3 صحافی بھی ہیں، مگر انہوں نے ویسے ہی ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، حالانکہ وہ سٹینڈ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، وہ ملک سے اس ٹائم پہ باہر ہیں، اور انہوں نے جو ہے ایک عادل راجہ کے ساتھ مل کے ہی بس صابر شاکر ہے، محی الدین پیرزادہ ہیں، ایک صحافی اور ہیں جنہوں نے پوری ایک شاہین صبائی صاحب ہیں جنہوں نے پوری ایک لائن لے لی ہے، اداروں کے خلاف پورا محاذ کھول لیا ہے۔ اب عمران خان پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے ایک سب سے بڑی پارٹی ہے، ایک پاپولر پارٹی ہے، اس کا لیڈر جو ہے وہ ملک کا پاپولر لیڈر ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے جو یہ صحافی ہیں جتنے بھی ہیں یوٹیوبرز ہیں تو عمران خان کے نام پہ، عمران خان کا نام استعمال کر کے اپنے ملک کو بدنام کر کے آرمی کے خلاف، آرمی کے اداروں کے خلاف کھلی عام حاضر سرائی کرنا، ان کے خلاف آرٹیکل لکھنا، ان کے خلاف دیگر چینلز پہ، انڈیا کے چینل پہ جو ہے وہ باتیں کرنا اپنے آرمی کے خلاف، ان کے رینک کے حوالے سے، ان کی فیملیز کے حوالے سے، اور ملک کے خلاف سازش کرنے میں۔ تو یہ ایک ایسا راستہ نکلا ہے کہ عادل راجہ اور رضا حسن مہدی ایسے لوگوں کو پاکستان آسانی سے لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ فیوچر میں 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد جیسے ہی برطانیہ فرحان آصف کے لیے حوالگی کا مطالبہ ضرور کرے گا، کیونکہ یہ نسلی فسادات جو ہیں یہ اس میں جو ہے ٹائملی سزائیں دی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے زخمی ہیں، کئی لوگ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس نے پورے لندن کو، پورے برطانیہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ یار یہ کیسے لندن میں یہ فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ ایک فیک نیوز اس پورے فسادات کی جڑ تھی۔ بدقسمتی سے وہ پاکستان کی ایک جو ہے ویب سائٹر نے، ویب ڈیولپر نے جو ہے وہ خبر دی تھی، اور اپنے آپ کو فری لانسر صحافی کے طور پہ پیش کر رہا تھا، اور اس نے ایک چینل سے بھی وہاں پہ رابطہ کر کے اس چینل نے بھی خبر چلا لی، اس کو بھی ذہن میں یہی تھا کہ یہ فری لانسر صحافی ہے، اس نے بھی وہ چھریوں سے وار کر کے وہ خبر چلا دی تھی کہ 3 مسلمان لڑکیوں کو چھریوں کو وار کر کے مار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک فیک نیوز سے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ وہ مہینوں، 1-1.5 مہینے چلتا گیا، آخرکار وہ وہاں پہ تھوڑا تھم گیا ہے، مگر مرکزی ملزم جو ہے ان کو انہوں نے ڈھونڈ لیا، اور اس کا نام ہے فرحان آصف، اور پاکستان کا ہے۔ پاکستان نے اس کو اریسٹ کر لیا 4 روزہ ریمانڈ پہ، اس سے پہلے اس کا 1 روزہ ریمانڈ دیا گیا، اب 4 روزہ ریمانڈ پہ وہ ایف آئی اے کے حوالے ہیں، اور ایف آئی اے جو ہے اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ 1-8 مہینے میں اگر اس سے معلومات مزید سامنے آتی ہیں تو 1-2 ماہ میں برطانیہ جو ہے اپنے مین ملزم کو ضرور مانگے گی پاکستان سے کہ یہ ہمارے حوالے کیا جائے، اور یہ بہترین موقع ہے اس کے لیے ہمارے پاس کہ ہم اس میں عادل راجہ اور رضا حسن مہدی ان 2 کی ڈیمانڈ ضرور کی جائے گی۔ اس کے بدلے میں فرحان آصف کے بدلے میں عادل راجہ اور حسن راجہ مہدی کو جو ہے، رضا حسن مہدی کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ ابھی یہ ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں پاکستان کے حوالے ہو جائیں گے۔ ان کے خلاف جو ہے سزائیں ہیں، یہ اپنی سزائیں پاکستان میں پوری کریں گے، اور کم از کم وہ پروپیگنڈا جو ہے کر رہے ہیں ملک کے خلاف، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب یہ بہت آسانی ہو گئی پاکستان کے لیے، اس سے پہلے پاکستان ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ ملک سے بھاگ جائیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں۔ اور پھر میں نے جتنی بھی خبریں عادل راجہ کی دیکھی ہیں، اس کی میں نے ایک خبر درست نہیں دیکھی۔ جب بھی وہ خبر دیتا ہے کہ مجھے فلاں نے انٹرنلی خبر دی ہے اور وہاں پہ جھگڑا ہو گیا اور فوج میں یہ ہو گیا اور تصادم ہو گیا ہے، اور جتنی بھی خبریں ہیں یہ محض وہ بڑی بڑی سرخیاں دیکھے یوٹیوب پہ ڈال کے وہ پیسے کما رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکن ہیں جو ناسمجھ کارکن ہیں وہ اس کو لائک کرتے ہیں اور ان کی یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں، اور وہ سے اس کو ویور ملتے ہیں، اور وہ ویور کے شوق میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف حرض سرائی کرتا ہے، اور ملک جو غیر ملکی چینلز ہیں اس میں بیٹھ کے جو ہے بکواس کرتا ہے پاکستان کے خلاف۔
تو پاکستان میں انٹرنلی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کے حالات خراب ہیں، جو آپس میں جو تعلقات جو ہیں اس نہج پہ نہیں ہیں، مگر پھر بھی پاکستان کبھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس پہ سختی آئی، فوج وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تصور ہو رہی تھی اس ٹائم پہ، حالانکہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے، مگر بیانیہ بنانے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں۔ اس طرح عمران خان کی پارٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ ایک پیج پہ تھا، پونے 4 سال وہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک پیج پہ تھا۔ ابھی جو ہے نواز شریف جو پاکستان اور آرمی کے خلاف باتیں کرتے تھا، آج وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص آدمی ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ ہے، اس کی پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے۔ اسی طرح پونے 4 سال حکومت کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو ایک پیج پہ تھے آج وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ آج جو نواز شریف کی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ ایک پیج پہ ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست جو ہے یہ پاکستان میں، اس ملک میں پوری جمہوریت کبھی نہیں رہی۔ یہ پورا پاکستان کو آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی پاکستان کے 76 سالہ ریکارڈ آپ دیکھ لیں، ایک سال بعد تو قائد اعظم محمد جناح اس ملک سے 1948 میں چلے گئے، 1947 میں پاکستان بنا اور 1948 میں وہ دنیا سے رحلت کر گئے۔ مگر آپ پورے اس نقشے کو دیکھیں، اس میں بڑے بڑے ماشاء اللہ جو ہیں، جنرل ایوب کے، جنرل یحییٰ کے، پرویز مشرف کے، جنرل ضیاء الحق کے، تو یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو جتنا بھی رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ آدھی جمہوریت ہے، مکمل ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اگر آپ اکثریت بھی لے لیتے ہیں، مقبول جماعت بھی ہے، تو آپ حکومت میں نہیں آ سکتے جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آپ کے سر پہ نہیں ہوگا۔ تو اس بار جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سر پہ ہے، اور پچھلی بار جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سر پہ تھا۔ اس سے پچھلی بار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سر پہ ہاتھ تھا، تو وہ گورنمنٹ میں آ گئی تھی۔ تو یہ ایک مرحلہ وار ایک چیز ہے جو باری آنے کا انتظار ہے۔ اس ٹائم پہ پاپولر پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں بھی اس نے 2/3 اکثریت لی تھی، جو بظاہر لگ رہا تھا 8 فروری کے انتخابات میں جو لیڈ سے ہر حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں 8,000 10,000 12,000 15,000 20,000 30,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے۔ رات 11-12 بجے تک، تو 8 فروری کو رات 8 بجے 10 بجے 12 بجے 11 بجے 1 بجے یہ لیڈ چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی مختلف حلقوں پہ، اور دکھائی دے رہا تھا کہ یہ حکومت آسانی سے پاکستان تحریک انصاف بنا لے گی۔ مگر اس بار جو ہوا 9 فروری کو جو لیڈ 25-30 ہزار کی تھی وہ بدل دی گئی۔ پچھلی بار جو دھاندلی ہوتی تھی وہ پری پول تھی اور ریگنگ تھا، اس میں ریگولیشن تھا، یہ تو مکمل ٹوٹلی ڈیفرنٹ الیکشن تھا۔ ایسا الیکشن ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی فارم 47 جاری کر دی گئی اور فارم 47 جو جیتے ہیں ان کو ہروا دیا گیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کلیم بھی کر رہی ہے کہ ہم نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے 17 سیٹیں جیتی ہیں اور ان کو حکومت دے دی گئی ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے اس ٹائم پہ، اور اس ٹائم پہ جو بیانیہ ہے وہ ان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، مگر کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، ملک کے اندر رہ کے اپنے اداروں سے بات کرنا۔ جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں فوج کا سیاست میں کوئی رول ہونا نہیں چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ رول ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ یہ رول اس طرح ختم نہیں ہوتا، اس میں کافی ٹائم لگے گا، اس میں 15-20-25 سال لگیں گے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاؤ اور اپنے ملک کی فوج پہ چڑھ دوڑو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، ان کے سیاست کے جتنے بھی سیاسی رہنما تھے، پولیٹیکل جو رہنما تھے انہوں نے فوج کے خلاف، آرمی کے خلاف اس ٹائم کے زمانے میں بڑی باتیں کی ہیں۔ اس طرح سے زرداری نے بھی اینڈ سے اینڈ بجانے کی بات کی تھی، مگر ایک طریقے سے کر رہے تھے۔ عمران خان تھوڑا زیادہ کر گئے ہیں، وہ اس ٹائم پہ انٹی اسٹیبلشمنٹ مانے جا رہے ہیں، مگر کوشش بھی کر رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس حکومت کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس حکومت سے بات نہیں کرتا ہوں، میں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں، یہ پاکستان میں کچھ آج سے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت نہیں ہے، یہ پاکستان جب سے بنا ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے لوگ حکومت میں آتے ہیں۔ اس بار اس سسٹم سے عمران خان باہر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف چڑھ دوڑو یا اپنی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرو۔ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، عادل راجہ، رضا حسن مہدی اور 2-3-4 صحافی جو اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ صحافیوں کو تو میں حیران ہوں کہ یہ پاکستان میں اچھا بڑی صحافت کر رہے تھے، یہاں پہ کر رہے تھے، بار بھی اگر آپ لوگوں نے جانا تھا تو یہاں پہ آپ اگر اپنی صحافت بھی کر رہے ہیں، یہاں بہت لوگ ایسے ہیں جو صحافت کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی سائڈ لے رہے ہیں۔ ابھی تو صحافت کا پیمانہ بھی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، ابھی تو یا پاکستان تحریک انصاف کے صحافی ہیں، یا مسلم لیگ نون کے صحافی ہیں، یا پیپلز پارٹی کے صحافی ہیں، یہ چھوٹی موٹی پارٹیوں کے ایک آدھ صحافی ہیں۔ ابھی تو اینکر کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں، 95% جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں ان سب کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، اگر بڑا اینکر ہے، چھوٹا اینکر ہے، تجزیہ نگار ہے، دفاعی تجزیہ نگار ہے، جو بھی ہے، وہ ہم جو ان کی ٹیم کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ نیشنل ٹی وی پہ آتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ آتے ہیں اور وہ پروگرام کرتے ہیں اپنا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروگرام کس طرح ارینج کیا گیا ہے، اس میں کون کون بیٹھا ہے، یہ کون کون سی پارٹی کا ہے۔ بس تھوڑی سی ہم جو چیز نہیں کر رہے، آگے آنے والے وقتوں میں ایسا ہی ہوگا کہ ابھی تجزیہ نگار ہے تو ان کے ساتھ لکھنا پڑے گا تجزیہ نگار پاکستان تحریک انصاف،
تجزیہ نگار پاکستان مسلمین نون، تجزیہ نگار پاکستان پیپلز پارٹی. ابھی اس طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ یہ ابھی سامنے ہر چیز سامنے آ گئی ہے. عمران خان کی حکومت جانے کے بعد جو چیزیں ہمیں اوپن ہو گئی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ہماری عدلیہ میں، ہمارے دیگر اداروں میں، ہماری صحافت میں، جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے ہر چیز صاف نظر آ رہی ہے. تو بس بڑی بات آج کی یہی ہے کہ یہ جو فرحان آصف ہے جس کی گرفتاری پاکستان میں ہو گئی ہے، جو فسادات برطانیہ میں شروع ہوئے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستانی، بدقسمتی سے پاکستانی ویب ڈیولپر جو ہے اس میں ملوث پایا گیا. وہ تو پاکستان میں اریسٹ ہے، اور برطانیہ میں جو قانون ہے اس کے مطابق یہ پاکستان سے اس کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے، اور پاکستان اس کے بدلے جو ہے عادل راجہ کو ضرور، عادل راجہ جو سزا یافتہ ہے، اس کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، رضا حسن مہدی جو ہے اس کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، ایک کو 14 سال سزا سنائی گئی ہے، دوسرے کو 12 سال سزا سنائی گئی ہے. تو ان دونوں کو مانگا جائے گا. امید ہے یہ دونوں پاکستان کے حوالے ہوں گے، اور آصف اگر ملوث پایا گیا جس طرح بتایا جا رہا ہے تو برطانیہ کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے، 1 ماہ لگتا ہے، 2 ماہ لگتے ہیں، 3 ماہ لگتے ہیں، مگر یہ حوالگی کا مطالبہ کیا جائے گا. اور ایسے حالات میں برطانیہ کو بھی آئیڈیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ہمارا جو مین ملزم ہے اس کو پکڑ لیا ہے، تو عادل راجہ اور رضا حسن مہدی کا برطانیہ سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے. وہ ابھی اس ملک سے جا بھی نہیں سکتے. ان کی گرفتاری یقینی طور پہ صاف نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں گے 2-3 ماہ میں یہ دونوں جو ہے وہ اریسٹ ہو جائیں گے اور پاکستان کے حوالے ہو جائیں گے، اور یہ اپنی سزا پوری کریں گے. انہوں نے باقاعدہ ایک محاذ کھولا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے ایک جماعت جو ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف، اس کے کچھ کارکن، میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر کارکن جو نہ سمجھ ہیں وہ عادل راجہ کی بات کو سچ مان لیتے ہیں. آپ اس کی ایک خبر مجھے دکھائیں کہ ابھی تک سچ ثابت ہوئی ہے. بس وہ اپنا ویلاگ کرتے ہیں. ناظرین حضرام، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک اندر کی خبر، ایک بڑی خبر. آپ پوری کوشش دیکھ لیں اس کے بارے میں. اگر یہ اتنا ہی باخبر تھا تو جنرل فیض کی خبر جب گرفتاری کی تھی اسے کیا معلوم تھا؟ کخ اسے معلوم نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جنرل فیض کو گرفتار کر لیا گیا. تو اس کے پاکستان کی انٹرنل کی کوئی خبر اس کے پاس نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی. ایک آدمی کا جب کورٹ مارشل ہو جاتا ہے تو فوج ایک ڈسپلن آرمی ہے، اس کا کوئی بھی بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے رابطہ ہی نہ رکھے. آرمی کا کوئی بھی ریٹائرڈ بندہ ان سے رابطہ نہیں رکھ رہا. یہ اپنے آپ سے جو ہے ذرائع کے نام سے اور فلاں کے نام سے ایک میجر ہے اور ایک کیپٹن ہے. ابھی تو ہمارے شہداء کے خلاف بھی بات کرنے لگتا ہے. ایک ہمارے جو لڑکے بیچارے کیپٹن شہید ہو گئے تھے، اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ فلاں نے اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. شرم بھی نہیں آئی کہ ایک بندہ مر گیا ہے، ملک و قوم کے لیے لڑ رہا تھا، بارڈر پہ لڑ رہا تھا، اس کے خلاف باتیں کرتے ہوئے یار. تو ایسے بندے کو ضرور جو ہے انٹرپول کے ذریعے لانا چاہیے. یا یہ جو بندہ گرفتار ہے، یہ ایک بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس کہ فرحان آصف گرفتار ہو گیا ہے، اور فرحان آصف کی گرفتاری سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم برطانیہ سے اپنے جو 2 ملزم ہیں بڑے، ان کو ہم لے سکتے ہیں، ان کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، مطلب ایکسچینج کر سکتے ہیں. یہ ایزیلی پاسبل ہے. انشاءاللہ کل اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.